अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल नॉवेलिस्तान उर्दू नॉवेल्स लाइब्रेरी। कैसे हैं आप सब लोग? लेकर आ गई हूँ आपके लिए वहशत ज़दा भीगी रात की लास्ट एपिसोड का फाइनल पार्ट। आज वहशत ज़दा भीगी रात का सफ़र यहीं ख़त्म हो जाएगा। आज की रात आप लोगों ने इसके लिए रिव्यूज़ तो बहुत दिए पेज पे, लेकिन इसके ऊपर व्यूज़ इतने नहीं आए, जिसका मुझे अफसोस है। ये एक बहुत यूनिक स्टोरी थी ट्विन सिस्टर्स की, लेकिन मुझे इस पर इतना अच्छा रिस्पांस यूट्यूब पर नहीं मिला। फेसबुक पे आप लोगों ने इसको बहुत पसंद किया, बट यूट्यूब पे हमें इसका इतना अच्छा रिस्पांस नहीं मिला। लेकिन चलें, देखते हैं दिलरुबा माफ़ कर पाती है कि नहीं। वैसे तो हाजिम बड़ा बुरा फंसा है, देखते हैं आगे क्या होता है। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अच्छे अच्छे ढेर सारे रिव्यूज़ दीजिएगा। बढ़ते हैं अपनी एपिसोड की तरफ। वहशत ज़दा भीगी रात फाइनल पार्ट। राइटर एमन रज़ा। कब तक झूठ बोलोगे हाजिम? वो सब सच बता चुकी है मुझे कि कैसे तुमने उसे भी प्यार के झांसे में फांसा था। वो नम आंखों से दांत पीसते बोली तो वो सुर्ख दर्द भरी आंखों में अज़ियत समेटे उसे देखते बोला, पराए लोगों पर यकीन है पर मुझ पर नहीं। अब एक भी लफ्ज़ अपनी सफाई में नहीं कहूँगा। अगर तुम्हें मुझ तक लौटना है तो खुद आना होगा। ये कहते वो अपनी गाड़ी लेते निकलता चला गया और वो वहीं लाउंज में घुटनों के बल गिरती रोने लगी थी और जायशा फ़ौरन उसे संभालने लगी थी। क्या मुझे खुशियों का कोई हक नहीं? क्या मेरी किस्मत में आधी अधूरी खुशियाँ ही लिखी हैं? क्या हाजिम वाकई वैसा है जैसा उस लड़की ने बताया? क्या पता वो झूठ बोल रही हो। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं किस पर यकीन करूं? वो दोनों हाथों से अपना सर थामते हुए बोली थी तो जायशा ने उसे फौरन दिलासा दिया था। क्या हो गया है तुम्हें दिलरुबा? भाई इतनी देर से तुम्हारे साथ है, उनका हर एक अमल तुम्हारे सामने है। क्या तुम्हारा दिल ये गवाही देने को तैयार है कि वो तुमसे बेवफाई कर सकते हैं? उसने दिलरुबा को झंझोड़ते कहा तो उसने बेसाख्ता नफी में सर हिलाया था। नहीं ना, तो फिर सिर्फ अपने दिल की सुनो। छोटा मुंह बड़ी बात मेम साहिबा, मगर वो लड़की खुद ही साहब से चिपक रही थी, जबकि साहब जी ने उसकी एक नहीं सुनी थी। वो बार बार उन्हें रुझा रही थी हमारे सामने साहब को, मगर उन्होंने कहा आप काफ़ी हैं उनके लिए। उन्हें किसी दूसरी औरत की ज़रूरत नहीं, बल्कि उसके अयाराना हथकंडों को बाज रखने के लिए उसके मुंह पर थप्पड़ जड़ दिया था और उसको दफ़ा होने के लिए भी कहा था, मगर वो नहीं हुई और अपनी हरकतों से बाज नहीं आई तो साहिब ने उसे धक्के मार के बाहर निकाल दिया, जिसने अपना गुस्सा आपके कान भर कर निकाला। सारे मुलाजमीन यकज़बान होकर बोले तो वो उनकी बात सुनकर रो दी थी। ये उसने क्या कर दिया था? अपने ही शौहर पर यकीन नहीं किया था। अब वो कहाँ ढूंढती उसे, पता नहीं वो गुस्से में कहाँ निकल गया था। और वो तो था भी गुस्से का तेज, पता नहीं कहाँ होगा। अभी वो परेशानी में यही सोच रही थी कि फ़ोन कॉल ने उसे अपनी तरफ मुतवज्जा किया। जैसे ही उसने फ़ोन अटेंड किया तो उसके कदमों तले से ज़मीन निकल गए थे और फ़ोन छूटकर नीचे गिरा था। क्या हुआ दिलरुबा, कौन था? जायशा ने उसे पकड़ते हुए पूछा। मुझे जाना होगा, मुझे हॉस्पिटल जाना होगा। हाजिम का एक्सीडेंट हुआ है, मुझे जाना होगा। ये कहते हुए वो भाग गई थी और ड्राइवर के साथ फ़ौरन हॉस्पिटल चली गई थी, जबकि जायशा वहीं घर पर रहकर हाजिम के लिए दिल में दुआ करने लगी थी और अपने कमरे में वज़ू करने गई थी। जैसे ही दिलरुबा अस्पताल पहुंची तो हाजिम के वार्ड में पहुंचते ही उसकी आंखों से आंसू झरने की तरह बहने लगे थे। अपने शौहर को इस हालत में देख उसका कलेजा कट रहा था। आज वो जिस हाल में था तो उसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ वही थी। वो तो उसको ये भी नहीं बता पाई थी कि अब तक कि वो उससे कितनी मोहब्बत करने लगी है। उसके बगैर दिलरुबा का गुजारा मुमकिन ही नहीं है। वो उसके करीब बैठती हुई उसे दीद की प्यास बुझाती नज़रों में भरकर देखने लगी। उसे इस जख्मी हालत में देख उसके लब कपकपाने लगे थे। आंखों में फिर से नमी तेजी तैरने लगी। आई एम सॉरी हाजिम। वो उसका हाथ अपने हाथ में लेती हुई बोली।
اس کی آنکھ اس کا لمس محسوس کرتے کھلی تھی۔ وہ آنکھوں میں حیرت سموئے اسے دیکھ رہا تھا۔ تم؟ وہ آکسیجن ماسک ہٹاتا ہوا بولا۔ پلیز تم جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ، وہ اشک بہاتی سسک کر بول رہی تھی۔ چہرہ جھکا ہوا تھا۔ حازم کے چہرے پر مسکراہٹ رنگ گئی۔ تو مطلب آگ دونوں طرف برابر لگی تھی؟ وہ دلچسپی سے اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھ رہا تھا۔ کیوں؟ وہ تعجب سے زیر لب دہراتی اسے دیکھنے لگی۔ آخر وہ کس منہ سے اسے کہتی کہ وہ اسے محبت کرنے لگی ہے، اپنے ستمگر سے؟ وہ جیسے لطف لے رہا تھا۔ میں نے تمہیں معاف کر دیا تھا، لیکن بیچ میں وہ مجرمانہ انداز میں بول رہی تھی، حازم کی سنے بغیر۔ کیا کہا تم نے؟ اس نے جیسے سنا یا پھر وہ دوبارہ سننا چاہتا تھا۔ تم سن چکے ہو، وہ نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھتی ہوئی بولی۔ ہاں، لیکن میں دوبارہ سننا چاہتا ہوں۔ وہ معدوم سا مسکرایا۔ کیا؟ وہ معصومیت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ گھورتا ہوا اٹھنے کی صحیح کرنے لگا۔ نہیں، لیٹے رہو تم، وہ نفی میں سر ہلاتی ہوئی بولی۔ تم نے مجھے معاف نہیں کیا، وہ رخ موڑتا ہوا بولا۔ ایسا کیوں کہتے ہو؟ میں کیوں تمہیں معاف نہیں کروں گی؟ جبکہ میں تم سے محبت کرتی ہوں، وہ روانگی میں کہہ گئی تو وہ جھٹکے سے پلٹا۔ سچ؟ وہ بے یقینی سے پوچھ بیٹھا۔ مجھ؟ اس نے دم آنکھوں سے کہتے اس کے کندھے پر سر رکھتے خود پہل کی تھی اس کے قریب آنے میں، جبکہ وہ جذب سے اسے اپنے سینے میں بھیج کر اس کی خوشبو خود پہ اتارنے لگا تھا۔ نرس کے کھنکارنے پر وہ جھٹکے سے ایک دوسرے سے الگ ہوئے تھے، جو مسکرا کر ان کو دیکھ رہی تھی، جس پر دلربا کے گال شرم سے سرخ ہوئے تھے، جبکہ وہ بالوں میں ہاتھ پھیر کر اپنی شرمندگی کم کرنے لگا تھا۔ دستگیر شاہ کو جب حازم کے ایکسیڈنٹ کی خبر ملی تھی تو اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے۔ وہ فوراً ریش ڈرائیو کرتا ہوا حازم کے گھر پہنچا تھا، کیونکہ اسے معلوم نہیں تھا کہ وہ کس ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے۔ وہ گھر سے یہی معلوم کرنے آیا تھا۔ جب گھر کو خالی پایا تو سر پیٹ کر رہ گیا۔ ملازموں نے اسے بتایا کہ دلربا حازم کے ساتھ ہاسپٹل میں موجود ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ گھر سے باہر نکلتا، اسے ایک کمرے سے بچے کے رونے کی آواز آئی تھی، جس پر اس کے باہر کو جاتے ہوئے قدم ٹھٹک کر رک گئے تھے۔ ناٹ اگین! کہیں یہ لڑکا باپ تو نہیں بن گیا اور مجھے بتایا بھی نہیں؟ اس کو تو میں بعد میں دیکھتا ہوں، پہلے ذرا اس بچے کو دیکھ لوں۔ یہ کہتے ہوئے دستگیر اس کمرے کی طرف جانے لگا جہاں سے بچے کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا تو اندر بیبی کاٹ میں ایک بچے کو دیکھا جو گلا پھاڑ پھاڑ کر رو رہا تھا۔ جیسے ہی وہ اس کے قریب بیبی کاٹ پر جھکا، وہ خاموش ہوتے ہوئے اسے ٹکر ٹکر دیکھنے لگا، جیسے دنیا کا کوئی 8واں عجوبہ دیکھ رہا ہو۔ دونوں ہی ایک دوسرے کو گھور کر دیکھ رہے تھے، جیسے کوئی نمونہ دیکھ لیا ہو۔ اسے یوں ایک جگہ پر ہی کھڑا دیکھ مہران پھر رونے کی تیاری پکڑنے لگا، اور پھر اس کا بھونپوں اسٹارٹ ہو چکا تھا، جس پر دستگیر شاہ نے فوراً اسے گود میں اٹھایا اور اپنے چہرے کے سامنے کیا تھا۔ دونوں کی نظریں ایک دوسرے کی نظروں سے ٹکرائی تھی۔ کیسا احساس تھا دونوں کے درمیان، دونوں ہی سمجھ نہیں پا رہے تھے۔ جیسے ہی دستگیر نے اس کو چھونے کے لیے اپنے قریب کیا تو مہران نے رکھ کر اس کے منہ پر اپنے ننھے ہاتھ پر مکہ مارا تھا، جس پر وہ اس کو گھور کر رہ گیا تھا۔
کہ چھوٹا شیطان پتہ نہیں کس پر چلا گیا تھا۔ دیکھو تمیز سے ذرا، تم سے بڑا ہوں میں۔ وہ اس کو گھورتے ہوئے ایسے بولا جیسے مہران اس کی بات کو سمجھ رہا ہو، مگر اس کی بات پر مہران آگے سے ہنسنے لگا تھا، اپنے دو خرگوش جیسے چھوٹے چھوٹے نئے اگتے دانت نکال کر، جسے کہنا چاہ رہا ہو کہ اپنی اوقات میں رہو۔ جس پر دستگیر شاہ نے اسے ڈبل گھوری سے نوازا تھا اور اس کے پھولے ہوئے گالوں کو چٹا چٹ چوم لیا تھا، جس پر وہ کھلکھلا کر ہنسنے لگا تھا، کیونکہ اسے دستگیر شاہ کی چپتی ہوئی داڑھی سے گدگدی محسوس ہوئی تھی اور اسے پسند بھی آئی تھی۔ اس لیے وہ اس کے منہ پر اپنے ننھے منھے ہاتھ مارتا اس کی تھوڑی تھوڑی بڑی داڑھی کو کھینچنے لگا تھا، جو دستگیر شاہ کو بہت اچھا لگا تھا۔ وہ دونوں ایسے ہی ہنستے ہوئے ایک دوسرے میں مگن تھے جب پیچھے سے واش روم کا دروازہ کھولتی ہوئی عائشہ وضو کرتے باہر آئی تھی اور دستگیر شاہ کو دیکھ کر دنگ رہ گئی تھی، اور دنگ تو وہ بھی رہ گیا تھا اس کو یوں اپنے سامنے دیکھ۔ تم یہاں؟ حیرت سے دستگیر شاہ کے منہ سے بس یہی نکلا تھا اور وہ اپنی سوچ کے تانے بانے بننے لگا تھا۔ تو مطلب دلربا کی جڑواں بہن عائشہ تھی۔ اگر دلربا اس وقت یہاں موجود نہیں تھی تو پھر اس کے سامنے کھڑی لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ اس کی بیوی عائشہ تھی۔ وہ اتنی دیر سے اس کے دوست کے گھر میں پناہ لیے ہوئے تھی اور اس کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی تھی۔ کتنا بڑا پاگل تھا وہ! حازم کی تو کچھ ہی دیر پہلے شادی ہوئی تھی، تو یہ بچہ اس کا نہیں ہو سکتا، مگر ہاں یہ بچہ عائشہ کا اور اس کا تو ہو سکتا ہے، کیونکہ گھر سے جانے سے پہلے وہ پریگننٹ تھی، تو مطلب یہ بچہ کسی اور کا نہیں بلکہ اس کا خود کا تھا، اس کا بیٹا، اس کا خون۔ وہ نم آنکھوں سے مسکراتے اپنے ہاتھوں میں اس بچے کو دیکھنے لگا اور کس کر گلے لگایا، جیسے ہجر کے بعد کی پیاس بجھا رہا ہو۔ خوش تو عائشہ بھی تھی اور آنسو تو اس کی آنکھوں میں بھی تھے۔ وہ آہستہ سے اس کے قریب آئی تو دستگیر شاہ نے مہران کو لٹاتے اس کو اپنے قریب کیا تھا۔ سچ بتاؤ، ایک بار بھی یاد نہیں آئی میری؟ کیا ایک بار بھی نہیں سوچا کہ میں زندہ بھی ہوں یا مر گیا؟ وہ نم آنکھوں سے کربناک لہجے میں کہتے سامنے کھڑی عائشہ کا دل چیر گیا تھا، جس نے فوراً نفی میں سر ہلاتے اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھتے اسے ایسا کچھ بھی کہنے سے باز رکھا تھا۔ ایسے کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ جب میری دعائیں ہر لمحہ آپ کے ساتھ تھیں تو پھر میں آپ کو کیسے کچھ کہہ سکتا تھا؟ مجھے اپنی دعاؤں پر پورا یقین تھا، اور پھر مجھے دلربا نے بھی تو بتایا تھا کہ آپ بالکل صحیح سلامت ہیں۔ یقین جانیے یہ سن کر میری روح میں سکون اتر گیا تھا، اور جب آپ یہاں حازم بھائی کے گھر ان سے ملنے آتے تو میں آپ کو دور سے ہی دیکھ کر اپنی محبت کی پیاس بجھا لیتی تھی۔ وہ نم آنکھوں سے مسکراتے ہوئے اس کے چہرے پر ہاتھ رکھ کر بولی تھی تو وہ اس کا ہاتھ پکڑ گیا، مگر تم نے ایک بار بھی میرے بارے میں نہیں سوچا کہ میں کیسے جیا ہوں گا تمہارے بغیر؟ تمہاری جدائی نے مجھے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ تمہارے جانے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ تم ٹھیک کہتی تھی کہ رشتوں کو اسپیس دینا لازمی ہے، کیونکہ تب ہی تو رشتے زنگ آلود ہونے سے بچ سکتے ہیں، اور یہ میں نے تمہارے جانے کے بعد جانا ہے۔ تم ایک بار بھی دوبارہ مجھ سے ملنے کیوں نہیں آئی؟ کیا اب تک مجھے معاف نہیں کر پائی ہو؟ مجھے کیا ابھی بھی تڑپانا چاہتی ہو؟ اس نے دکھ بھرے لہجے میں بولا تو اس نے فوراً سے سکتے ہوئے نفی میں سر ہلایا تھا۔ نہیں، ایسی بات نہیں، میں کیسے نظر ملا پاتی آپ سے جب آپ کو یوں اتنی بری حالت میں چھوڑ کر ان لوگوں کے پاس گئی تھی جنہوں نے مجھے دھوکے سے وہاں بلایا تھا۔ امی بالکل ٹھیک تھی، انہیں کچھ نہیں ہوا تھا، لیکن وہ لوگ مجھے اپنے پاس رکھ کر آپ سے طلاق دلوانا چاہتے تھے، اس لیے وہاں سے بھاگ گئی۔ مگر میں آپ کی پرواہ کیے بغیر آپ کو چھوڑ آئی تھی۔ یہ گلٹ مجھے جیتے جی مار رہا تھا، اس لیے میں نے دوبارہ وہاں کا رخ نہیں کیا تھا اور کراچی آ گئی تھی، اور یہاں آ کر ہی تو میں دلربا سے ملی تھی۔
ورنہ میں اپنی بہن سے کبھی نہیں مل پاتی۔ جب دلربا اور حازم گھر آئے تو ظاہشہ اور دستگیر کو ساتھ دیکھ کر وہ ایک لمحے کے لیے چونک گئے تھے۔ لیکن پھر انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ ان کے درمیان سب ٹھیک ہو چکا ہے، تو وہ مطمئن ہو کر مسکرا دیے تھے۔ پھر چاروں بیٹھ کر باتیں کرنے لگے تو حازم اچانک بولا تھا، اب سب کچھ ٹھیک ہو ہی گیا ہے تو کیوں نہ پھر سے شادی کی جائے۔ وہ مزے سے بولا، کیا مطلب پھر سے؟ کیا مطلب پھر سے؟ وہ تینوں اچانک بولے تھے۔ میرا مطلب یہ ہے کہ پہلے ہمارے جن بھی حالات میں شادی ہوئی تھی وہ ہم سب جانتے ہیں، مگر میں چاہتا ہوں کہ اس بار ہماری شادی سب دیکھیں، کوئی ارمان نہ رہ جائے۔ آنٹی بھی اپنی بچیوں کی خوشیاں دیکھ لیں گی۔ اس نے مدبرانہ انداز میں بڑے بوڑھوں کی طرح کہا تو ساروں نے اس کی بات سے اتفاق کیا تھا اور شادی کی ڈیٹ 1 ماہ بعد کی رکھی تھی۔ لیکن اس سے پہلے مجھے ماما سے ملنا ہے، دلربا نے کہا تھا، اور مجھے بابا سے۔ ظاہشہ نے بھی اپنے دل کی بات کہی جس پر دلربا اس کو دیکھنے لگی تھی۔ صالحہ بیگم ہاسپٹل کے ایک کمرے میں بیڈ پر نیند دراز تھیں اور اپنی بچیوں کے بارے میں سوچ رہی تھیں۔ جب دروازہ کھولتے انہوں نے کسی کو اندر آتے دیکھا تھا۔ ظاہشہ، تم آ گئیں؟ انہوں نے نم آنکھوں سے کہا، مگر اس لڑکی کو وہی آنکھوں میں آنسو لیے کھڑا دیکھ وہ ٹھٹک گئی تھی۔ اس کا انداز ظاہشہ جیسا تو نہ تھا، بے شک اس کی شکل ظاہشہ جیسی تھی، مگر وہ اس سے مختلف کیوں لگ رہی تھی؟ ان کا دل اتنی تیزی سے کیوں دھڑک رہا تھا؟ تم میری دلربا ہو نا؟ وہ نقاہت زدہ سی آواز میں بیڈ سے بمشکل اٹھتے ہوئے بولی۔ تو وہ لپک کر ان کے سینے سے لگتی پھپک پھپک کر رو دی تھی اور اپنا غم غلط کرنے لگی تھی۔ ماما، میں نے آپ کو بہت مس کیا ماما۔ آئی لو یو ماما، میں آپ سے بہت پیار کرتی ہوں۔ میں نے اتنے سال آپ کے بغیر بہت مشکل سے گزارے ہیں، کوئی ایسا پل نہیں گزرا جس میں مجھے آپ کی یاد نہ آئی ہو۔ صالحہ بیگم بھی آخر کار اپنے لخت جگر کو اپنے سینے سے لگائے اپنی ممتا کی پیاس بجھا رہی تھیں، جس کے انتظار میں انہوں نے سالوں راہ تکی تھی۔ آج وہ ان کے سامنے تھی تو ان کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ شکر کے آنسو ان کی آنکھوں سے بہتے جا رہے تھے، جو دلربا نے مسکراتے ہوئے صاف کیے تھے، اور پیچھے سے ظاہشہ آئی تھی اور اس نے ان دونوں کو گلے لگایا تھا۔ جب ظاہشہ نے سعد کو دیکھا تو وہ کچھ لمحے پہچان ہی نہ پائی کہ یہ وہی حشاش پشاش سعد تھا جو ہمیشہ خوش رہتا تھا، مگر اس نے اپنے ساتھ ساتھ رمشا کی زندگی بھی برباد کر دی تھی۔ نہ ہی وہ اسے وقت دیتا تھا اور نہ ہی اس کے قریب جاتا تھا۔ ان دونوں کو اپنے کیے کی سزا مل گئی تھی اور اپنی فیملی ٹوٹتے دیکھ کے دونوں ماموں کو بھی اپنی کی گئی زیادتیوں کا احساس ہوا تھا، اور انہوں نے اپنی بہن اور ظاہشہ سے معافی مانگی تھی، جس نے ان کو معاف کر دیا تھا مگر اپنی ماں کو لے کر اپنے ساتھ چلی گئی تھی۔ دوسری طرف ظاہشہ بھی تیمور صاحب سے ملی تھی تو اس کی آنکھیں نم تھیں۔ تیمور صاحب نے بھی اسے گلے لگایا اور اسے بہت بار معافی مانگی تھی، نہ صرف اس سے بلکہ صالحہ سے بھی۔ جب وہ دلربا سے معافی مانگنے لگے تو دلربا نے دل پر پتھر رکھ کر ان کو معاف کر دیا تھا۔ چاہے جو بھی تھا وہ تھے تو اس کے باپ ہی نہ، لیکن جو اس کے ساتھ اس کی سوتیلی ماں نے کیا تھا وہ اس کی معافی ہرگز بھی ان کو دینا نہیں چاہتی تھی، نہ ہی اپنے سوتیلے بہن بھائی کو معاف کر پائی تھی۔ مگر یہ ضرور کہا تھا کہ ابھی فی الحال اس کے دل اتنا بڑا نہیں ہے کہ وہ ان سب کو معاف کر سکے۔ اگر کبھی زندگی میں اسے لگا کہ وہ ان کو معاف کر سکتی ہے تو وہ کر دے گی، مگر فی الحال وہ اپنے دل کو اتنا وسیع نہیں پاتی۔ زندگی اپنے ڈگر پر واپس لوٹ آئی تھی، اور پھر وہ دن بھی آ گیا تھا جس دن ان دونوں جوڑوں کی شادی بہت دھوم دھام سے ہوئی تھی، اور دلہنوں کو ایک جیسے لباس میں اپنے کمرے میں پہنچا دیا گیا تھا۔
دونوں دلہے حشاش بشاش سے ایک دوسرے کے ساتھ ہوٹل کی راہداری میں داخل ہوئے تھے جہاں ان دونوں کے ویڈنگ رومز بک تھے۔ دونوں کا کمرہ ساتھ ساتھ ہی تھا۔ اندر جانے سے پہلے دونوں دوستوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور ہاتھ سے بیسٹ آف لک کا اشارہ کیا تھا اور گہری سانس لیتے اندر بڑھ گئے تھے۔ جیسے ہی حازم کے کمرے کے اندر داخل ہوا تھا، دلربا کو سرخ عروسی لباس میں اپنے انتظار کرتے دیکھ کر اس کا دل دھڑک دھڑک گیا تھا۔ کتنا انتظار کیا تھا اس نے اس پل کا جو اسے آج میسر ہوا تھا۔ وہ لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا تھا کہ وہ آج خود کو کتنا خوش محسوس کر رہا تھا۔ اپنی بیوی کو دیکھتے ہی جیسے اس کے سارے جسم کے جذبات ابھرنے لگے تھے۔ جیسے ہی اس نے بیڈ پر بیٹھ کے اس کا نازک سا ہاتھ اپنی گرفت میں لیا تھا تو اس کی باریک آواز پر وہ چونکا تھا۔ ارے جیجو، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اس کی بات کو سمجھنے میں حازم کو 10 سیکنڈ لگے تھے۔ اس کی بات جیسے ہی سمجھ میں آئی تھی اس نے کرن کھا کر اس کا ہاتھ چھوڑا تھا، جیسے اس نے واقعی کسی ننگی تار کو چھو لیا ہو۔ زائشہ تم یہاں؟ وہ ہکلاتے ہوئے بولا تھا تو اس نے بمشکل اپنی ہنسی ضبط کی تھی۔ لگتا ہے میں غلط روم میں آ گیا ہوں، سوری۔ یہ کہتے ہی وہ جھپاک سے باہر نکل گیا تھا۔ دوسری طرف جب دستگیر شاہ کمرے میں داخل ہوا تھا تو اس کی بھی کچھ ایسی ہی حالت تھی۔ زائشہ کو اپنی سیج سجائے دیکھ اسے یہ سب کچھ خواب جیسا منظر لگ رہا تھا جو آج حقیقت بنا بیٹھا تھا۔ اس نے اتنا عرصہ جس کا انتظار کیا تھا، آخر کار وہ اسے مل ہی گئی تھی، اور آج اپنے جذبات کی شدت اس پر ظاہر کر کے وہ اسے بتانا چاہتا تھا کہ اس نے زائشہ کو کتنا مس کیا ہے۔ جیسے ہی وہ زائشہ کے قریب بیڈ پر کھنگارتے ہوئے بیٹھا تو وہ فوراً چیخی تھی، جیجو یہاں کیا کر رہے ہیں آپ؟ کیا آپ پچھلی بار کا واقعہ بھول گئے ہیں؟ وہ دانت پیستے ہوئے بولی تو وہ اسپرنگ کی طرح اچھل کر بیڈ سے دور ہوا تھا۔ اس کی مار تو اسے اب تک یاد تھی، تو کیا وہ غلط کمرے میں آ گیا تھا؟ سوری سالی صاحبہ، میں چلتا ہوں، وہ فوراً کہتا ہوا 9-2-11 ہوا تھا تو اس نے دانتوں تلے لب دبائے تھے اپنے مسکراتے ہوئے۔ دونوں جیسے ہی کمرے سے باہر نکل کر گہرا سانس لے رہے تھے تو نظر ایک دوسرے پر پڑی تھی اور فوراً خجالت سے سیدھے ہوئے تھے اور بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے ایک دوسرے کے قریب سے گزرتے ہوئے فوراً دوسرے کمرے میں چھپاک سے بند ہو گئے تھے۔ حازم دروازہ بند کرتے ہوئے گہرے سانس بھرتے جیسے ہی شیروانی کی بٹن کھول کے پھر سے بیڈ پر آنے لگا تو سامنے بیٹھی زائشہ چیخی تھی، جیجو یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر چلائی تھی تو حازم کا چہرہ سفید پڑا تھا۔ اس نے فوراً تیزی سے اپنے بٹن الٹے سیدھے بند کیے تھے اور اسے ڈرتے ہوئے دیکھنے لگا تھا۔ کیا تم دلربا نہیں ہو؟ تو اس نے حازم کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرا کر نفی میں سر ہلایا تھا۔ وہ ان دونوں کی شرارتیں اچھی طرح سمجھ چکا تھا، اس لیے دانت پیستے ہوئے باہر کی طرف بڑھا تھا، جبکہ دوسری طرف جب دستگیر اندر تیزی سے داخل ہوا تھا تو اس نے شکر کا سانس بھرا تھا کہ وہ صحیح کمرے میں آ گیا تھا۔ آپ کے آ جانے سے آ جاتی ہے چہرے پر رونق، لوگ سمجھتے ہیں بیمار کا حال اچھا ہے۔ وہ شریر انداز میں اس کے قریب آتے ہوئے شعر گنگنایا تو دلربا نے اسے ایک آنکھ اچکا کر دیکھا۔ جیجو خیریت ہے؟ کیا آپ اپنی پچھلی ڈوز بھول گئے ہیں جو پھر میرے آشیانے میں آ گئے ہیں اپنی درگت بنوانے؟ وہ منہ بنا کر اسے جلاتے ہوئے بولی تو دستگیر کا شیر اس کے گلے میں اٹک گیا تھا۔ تم زائشہ نہیں؟ اس کے ہکلانے پر وہ ایک دم کھلکھلا کر ہنسی تھی اور نفی میں سر ہلایا تھا۔ آپ کے آ جانے سے آ جاتی ہے جن کے چہرے پر رونق وہ ساتھ والے کمرے میں موجود ہیں۔ وہ اسے اس کا ہی شعر لگا کر بولی تو وہ دانت پیس کر رہ گیا اور پیر پٹکتے ہوئے باہر نکلا تھا۔
दस्तगीर शाह और हाजिम अली शाह, जो दोनों दांत पीसते हुए कमरे से बाहर निकले थे, आपस में ही टकरा कर रह गए। तुम तो पीछे हटो, वो एक दूसरे को धक्का देते हुए अपने अपने कमरे में भागे थे। तुम्हें तो मैं बताता हूँ, बड़ी हंसी आ रही है मुझे पागल बनाकर। वो दिलरुबा के दोनों हाथ पकड़ते हुए उसे बेड से लगाकर बोला, तो वो फिर भी चुप ना हुई। वो लगातार हंसती जा रही थी। उसे रह रहकर दोनों का चेहरा याद आ रहा था। हंसी तो मुझे भी बहुत आ रही है। क्या सोच रही हो कि बच जाओगी मुझसे? पीछे से उसकी गर्दन पर लब रखकर बोला। उसने जितना आज हाजिम को सताया था, आज उसकी बारी थी। मैं तो ऐसा नहीं सोच रही। दिलरुबा उसकी बेड से खेलती नाक चढ़ाकर बोली। अच्छा जी, तो चलो देखते हैं। वो उसकी गर्दन में मुंह घुसाकर लब रखता, गहरा सांस खुद में उतारता बोला तो उसकी जान पर बनी थी। ये क्या कर रहे हैं हाजिम? मैं थक गई हूँ। वो दूसरी तरफ से जम के अंदाज में उतरती भागने लगी। जब वो एक जस्ट में उसकी तरफ आकर उसका दुपट्टा पकड़ लिया और आहिस्ता से अपनी तरफ खींचने लगा। मैं भी थक गया हूँ। अब दोनों थके हुए हैं तो कुछ तुम्हारी तारीफ़ करूँगा तो मेरी थकन उतर जाएगी और उसका तुम्हें सवाब मिलेगा और तुम शौहर की तारीफ़ पर खुश हो जाओगी। वो मानी खेजी से आंख विंग करता उसे वापस अपने बाजू में लेकर बेड पर आया। आप बहुत बुरे हैं, वो मुंह बनाकर बोली। वो उसे बेड पर डालकर झुका, लेकिन सिर्फ तुम्हारी कुर्बत के लिए। कुछ जिताते बोला और दोनों हंस दिए। वादा करता हूँ अब तुम्हारी आंख में एक आंसू भी नहीं आने दूंगा। तुम्हें अपने दिल की मलिका बनाकर रखूँगा कि तुम फ़ख्र करोगे। वो जज्बात से उसको हर तरह से अपने लबों से मुअत्तर करता, जज्बात की शिद्दत से बोला तो वो नम आंखों से मुस्कुरा दी। मुझे फ़ख्र है आप पर। वो सरगोशी में बोली तो हाजिम ने साइड लैम्प बुझाते अपने लबों से उसके आंसुओं को चुना था और उसे इस तरह एक हसीन रात में दो प्यार करने वालों का मिलन हुआ था। जैसे ही दस्तगीर शाह कमरे में आया तो सामने ही लैम्प की मदम रोशनी पर परी आंखें मूंदे पड़ी थी। करीब जाने पर महसूस हुआ तो उसकी घनी पलकें भीगी हुई थी। दस्तगीर शाह की घनी मूंछों तले नाबिलब मुस्कुरा उठे। आप इस बार बहुत लेट आए हैं, वो अपनी भीगी आंखें साफ करते बोली। अच्छा मैडम, तो इतनी देर से तंग कौन कर रहा था? वो उसे अपने नरगे में लिए आड़े हाथों लेकर बोला तो वो फड़फड़ा कर रह गई थी। बचने की तमाम राहें बंद हुई थी। शरारत की थी, अब सज़ा तो भुगतनी थी। आपके लिए खाना लाऊं? वो उसके करीब देखकर हमेशा की तरफ नर्वस होती बोली। नहीं, मुझे भूख नहीं, और ये होटल है मेरी जान, यहाँ मैं खाना खुद ऑर्डर कर सकता हूँ। अपनी खैर मनाओ तुम। उसकी बात पर जायशा ने मासूमियत से थूक निकला तो वो मुस्कुराहट जब्त करके रह गया। सिर्फ ये बताओ कितना मिस किया? वो उसे अपने सीने पर गिराता उसके गिर्द अपना हिसार डालकर संजीदा से गोया हुआ। जायशा उसके सीने पर सर रखकर आंख मूंदती पुरसुकून सी बोली, बहुत से भी बहुत ज़्यादा। उसके कहने पर हाजिम ने आहिस्ता से बालों को खोला जो लुढ़क कर उसके दोनों नाजुक सुर गालों पर बिखर गए और उसे बेड पर उलटकर उसके ऊपर झुका। अब मैं तुम्हें बताऊंगा अपने अंदाज में कि मैंने तुम्हें कितना मिस किया। वो उस पर जा बजा अपने लिम्स की मोहर जब्त करता बोला तो उसकी बेयर्ड की चुभन से वो खिलखिलाकर हंसने लगी थी। दोनों माँ बेटा एक जैसे हैं, वो उसे ताज्जुब से देखकर बोला जिसे उसकी बेयर्ड से गुदगुदी हो रही थी, मेहरान की तरह।
اور آپ بھی ایک بچے کے باپ ہیں، آپ بھی ذرا شرم کر لیں۔ وہ نگاہیں جھکاتی بولی، جس نے کی شرم اس کے پھوٹے کرم۔ وہ اسے بولنے کا موقع دیے بغیر اس پر اپنی محبت نچھاور کرنے لگا تھا، جس پر وہ سکون سے آنکھیں مون گئی تھی۔ اس طرح وحشت زدہ بھیگی رات کا اختتام نہایت خوبصورت انداز میں اجلی صبح کے ساتھ ہوا تھا۔ ایپیسوڈ یہیں پر ختم، بلکہ ناول یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ وحشت زدہ بھیگی رات کا وحشت زدہ سا یہ سفر آخرکار دونوں بہنوں کی خوشی کے ساتھ ختم ہوا۔ عائشہ اور دلربا نے ایک بہت ہی مشکل زندگی گزاری، لیکن اللہ نے ان کے صبر، ان کی مشکلات کا ان کو اجر دیا، اور آخر میں حازم علی شاہ اور دستگیر شاہ جیسے ہم سفر انہیں ملے۔ دلربا اور عائشہ کی زندگی کا وحشت زدہ سفر جو ہے نا وہ یہاں پہ ختم ہو چکا ہے۔ اب دونوں کی ہیپی اینڈنگ ہو چکی ہے اور دونوں الحمدللہ ایک اچھی زندگی گزاریں گے۔ ہم بھی آپ لوگوں سے آج یہاں پہ ودا لیتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ چینل کو سبسکرائب کریں گے، ویڈیو کو لائک کریں گے، شیئر کریں گے اور اچھے ڈھیر سارے ریویوز بھی دیں گے۔ میں ہمیشہ سے آپ سے بولتی ہوں کہ آپ کے ریویوز، آپ کے لائکس، شیئرز اور آپ کی سبسکرپشن ہی ہماری موٹیویشن ہوتے ہیں۔ جب آپ لوگ اچھے سے ہمیں موٹیویٹ کریں گے تو ہم اور بھی اچھے ناولز اور بھی اچھی ایپیسوڈز آپ کے لیے لے کر آئیں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ پھر ملوں گی آپ سے ایک اچھے ناول کے ساتھ۔ السلام علیکم۔